अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नॉवेल्स लैंड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। जी, तो मैंने सोचा कि अब जो हम रीड कर रहे हैं वो नावल तो थोड़ा लॉन्ग है, तो क्यों ना दरमियान में एक शॉर्ट नावल, कोई प्यारी सी स्टोरी दी जाए जो कि कंप्लीट हो। तो मैं ले आई हूँ एक शॉर्ट नावल जो कि बहुत मज़े की स्टोरी है, मेरा मोस्ट फेवरेट नावल है। और इसके अलावा सबसे जो अहम बात है वो ये है कि एक ही बार में आपको कंप्लीट नावल मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो स्टोरी है वो कुछ यूँ है कि हीरो साहिब जो हैं वो हमारे ख़ान हैं। तो इनकी क्यूट सी एक स्टोरी है, छोटा सा शॉर्ट सा नावल है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको नावल पसंद आएगा, लेकिन उससे पहले आप लोग जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूला करें। ठीक है, बेल आइकॉन दबा लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। उफ़, क्या मुसीबत है! जिमल अपने घने रेशमी बालों को झटक कर बड़बड़ाई थी। हाथों पर लगी मेहंदी गीली होने की वजह से वो खुद उन्हें बांधने से कासिर थी। स्कीना, कहाँ हो? जल्दी आओ, वो पीछे पलटे बिना चिल्लाकर बोली थी। मेरी ही मेहंदी है और मैं ही अकेली हूँ, कोई वैल्यू ही नहीं दुल्हन की, वो मुसलसल मुंह के ज़ाविये बिगाड़ती बड़बड़ाती जा रही थी। सब घर वाले उसके होने वाले ससुराल मेहंदी की रस्म करने गए हुए थे और वो बेचारी एक अदद मुलाजमा के साथ घर पर अकेली कोफत का शिकार हो रही थी। उसकी बड़बड़ाहट जारी सारी थी जब आहिस्तगी से कमरे का दरवाज़ा धकेल कर कोई अंदर दाखिल हुआ था। स्कीना, जल्दी से मेरे बालों को लपेट कर कैचर लगा दो, बहुत तंग कर रहे हैं मुझे, वो आने वाले को स्कीना समझकर पलटे बिना ही बोली थी कि आने वाले ने उसका हुक्म बजा लाते हुए आहिस्तगी से उसकी बिखरी जुल्फ़ों को समेट कर कैचर में कैद कर दिया था। नामानूस लम्स पर वो पीछे को मुड़ी और उछलकर बेड पर से उठ खड़ी हुई। आप? अहमर को अपने पीछे चंद गज़ के फासले पर खड़े देखकर वो फटी आंखों में चलाई थी, जिसकी बेबाक नज़रें जिमल के सरापे पर थी जो बिना दुपट्टे के पीले और सब्ज़ सूट में क़यामत बनी सामने मौजूद थी। वो मेकानिकी अंदाज में दरमियानी फासला नापता हुआ उसके करीब आया। बहुत प्यारी लग रही हो जिमल, मुझसे रहा नहीं गया तो सोचा खुद देख कर आ जाऊँ। जिमल को कान के पास उसकी बोझल सी सरगोशी सुनाई दी थी, जिसकी नज़रें अभी तक उसको सर ता पा हसार में लिए हुए थी। देख लिया ना, आप जाएं प्लीज़, किसी को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा, वो घबरा कर पीछे हटी। किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलेगा जिमल। तुम तो, अहमद ने मचल कर उसे अपनी बाहों में लेना चाहा था, जिस पर वो परेशान सी 2 कदम मज़ीद पीछे हटी। प्लीज़ अहमद, ये क्या कर रहे हैं? प्लीज़ जाएं यहाँ से। आई कांट वेट एनी मोर जिमल, कल हमारी शादी है, हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। फिर ये ग्रेस क्यों? वो सवालिया नज़रें लिए उसकी तरफ बढ़ा था और उसके नाजुक वजूद को अपने शैतानी हिसार में कैद कर गया था। अहमद, छोड़े मुझे, कल 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 हमारी शादी है। यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि कल शादी हो ही जानी है, फिर कुछ वक्त एक संग गुजार लेने में क्या बुराई है मेरी जान, वो बारी लहजे में कहता उसके चेहरे पर झुक गया। नहीं अहमर, ऐसा नहीं, कोई है स्कीना, कोई है प्लीज़, वो उसकी गिरफ्त में मचलती बेरबत सा चिल्लाई थी। कोई नहीं आएगा स्वीटी, इसलिए चिल्लाकर अपनी एनर्जी ज़ाया मत करो, कोई फ़ायदा नहीं इस तरह फड़फड़ाने का। अहमर ने हाथ रख कर उसका मुँह बंद किया। क्या कर रहे हैं अहमर? खुदा का खौफ करें, कुछ सकीना, चिल्लाओ मत। सकीना का मुंह मैं पैसों से बंद करवा चुका हूँ, इसलिए खामोशी से वो करो जो मैं चाहता हूँ। जिमल की मुसलसल मज़ाहमत पर उसने गुस्से से जिमल के नाजुक वजूद को अपनी आहनी गिरफ्त में लिया। जिमल उसका शैतानी इरादा बांध गई थी, इसीलिए उसके हिसार में मुसलसल मज़ाहमत करती खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगी, मगर दूसरी जानिब मौजूद शख्स ने एक झटके से उसे बेड पर ऊंधे मुँह गिरा लिया था। ओए, ये हैंडसम कौन है? उसने टेरेस पर मौजूद ग्रिल से टेक लगाकर साले से पूछा, जो नावल पढ़ने में बिजी थी। अहमर भाई से ज़्यादा हैंडसम है ना? साले ने डाइजेस्ट से नज़रें उठाकर उसे देखा, जो दोनों आंखों के दरमियान में बल डाले उसी को घूर रही थी। अहमर का कंपैरिजन क्यों कर रही हो इससे? और ये है कौन? कंपैरिजन इसलिए कि तुम्हें कुदरती खूबसूरती पसंद है, जबकि अहमर भाई को खूबसूरत दिखने के लिए बहुत सा पैसा लगाना पड़ता है खुद पर। साले ने शरारत से उसे देखते हुए कहा। बात ठीक थी उसकी, इसलिए जिमल बुरा मनाए बगैर फिर से ग्रिल पर झुककर उसे देखने लगी, जो आस्तीन और पांचे चढ़ाए गाड़ी को चमकाने में जता था। उसकी महूयत देखकर साले भी उठकर उसके पास आई। खान चचा का भतीजा है, उनकी रिप्लेसमेंट में आया है। माँ बाप है नहीं, एक ही भाई है, अपनी दादी के साथ रहता है और स्वात के किसी होटल की मैनेजमेंट में जॉब करता है। साले ने उस हैंडसम पर नज़रें टिकाए उसका बायोडाटा जिमल के गोश गुजार किया। ओह, और यहाँ ड्राइवरी की नौकरी करेगा? जिमल ने मजाक उड़ाया। नौकरी नहीं, रिप्लेसमेंट बताया है तुम्हें। और तुम्हें इतनी मालूमात कहाँ से मिली? वो उसकी तरफ पलटी। अपनी जरी पटाखा से साले की आंख मार कर बताने पर जिमल मुस्कुरा दी।
ویسے سچ میں زمل کتنا ہینڈسم پٹھان ہے نا، سالے نے بھرپور نظروں سے اسے سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے کہا۔ دراز قامت، ورزشی جسم، سرخ و سفید رنگت، ہلکے براؤن بال جو دھوپ میں چمکتے گولڈن معلوم ہو رہے تھے۔ زمل نے نظر بھر کر اس قدرت کے شاہکار کو دیکھا۔ اتنے میں مخالف بھی خود پر جمی نظریں باندھ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گردن اوپر اٹھا کر دیکھتا، وہ دونوں ایک دم سے پیچھے ہٹی اور اپنی اس بچکانہ حرکت پر ایک دوسرے کو دیکھ کر ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہنسنے لگیں۔ شارون جب بیوٹیشن کو چھوڑ کر واپس آیا تو گیٹ کھلا تھا اور چوکیدار بھی موجود نہ تھا۔ وہ حیران ہوتا کوٹھی کے رہائشی حصے کی طرف بڑھ گیا۔ ریاض چچا کہاں ہے؟ سکینہ جو لاؤنج میں ٹی وی پر کوئی انڈین مووی دیکھ رہی تھی، اس آواز پر سخت بدمزہ ہو کر پلٹی اور گھور کر اسے دیکھا۔ مجھے کیا پتا؟ انداز پھاڑ کھانے والا تھا۔ گیٹ کھلا تھا اور وہ گیٹ پر نہیں ہیں۔ کہا نا پٹھان بابو، مجھے نہیں پتا، اپنے کوارٹر میں ہوں گے، دیکھ لو جا کر، وہ تلخی سے کہتی پھر سے اسکرین پر نظر آنے والے رومانٹک سین کو محویت سے دیکھنے لگی۔ شارون نے ایک سرسری نظر اس پر ڈالی اور واپسی کے لیے پلٹا ہی تھا کہ نسوانی چیخوں پر ٹھٹک کر رکا۔ کوئی ہے؟ بچاؤ بچاؤ پولیس کی آواز پر وہ سیڑھیوں کی طرف متوجہ ہوا جہاں سے آواز آئی تھی۔ اس نے پلٹ کر سوالیہ نظروں سے سکینہ کو دیکھا جو خود بھی یہ آواز سن کر الرٹ ہو چکی تھی۔ اوپر کون ہے سکینہ؟ کوئی نہیں۔ میں نے پوچھا اوپر کون ہے؟ اس کے دھاڑ کر پوچھنے پر سکینہ ہڑبڑا کر کھڑی ہوئی۔ کوئی نہیں ہے اوپر، صرف زمل بی بی ہیں، تم جاؤ میں دیکھتی ہوں، وہ کہہ کر جلدی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھی کہ کہیں وہ اوپر ہی نہ چلا جائے۔ بچاؤ، کوئی ہے پلیز؟ پھر سے اٹھتی صدا پر شارون خطرہ بانپ کر سکینہ کو ہٹاتا فوراً سیڑھیاں پھلانگ گیا۔ ہائے میں مر گئی، اب کیا ہوگا؟ اوپر تو احمد صاحب جی ہیں۔ وہ سینہ پیٹتی دوڑ کر فون سٹینڈ کی طرف لپکی۔ اس کے شیطانی دماغ نے فوراً کام کیا تھا۔ کمرے کی حالت بہت عجیب ہو چکی تھی۔ زمل کی مسلسل مزاحمت سے ارد گرد پڑی چیزیں ادھر ادھر بکھری ہوئی تھیں۔ شارون جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو وہاں کی سچویشن دیکھ کر رک گیا، مگر ایک لمحہ لگا تھا اسے سمجھنے میں، اور اگلے جست میں وہ احمر کا گریبان دبوچ چکا تھا۔ اپنی ہی عورت کی عزت پر ہاتھ ڈالتے ہوئے شرم نہیں آتی تمہیں؟ اس نے احمر کے گریبان کو جھٹکا دے کر سخت لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے کی سرخ آتشی رنگت بتا رہی تھی کہ اس کے اندر کا روایتی پٹھان پورے جوش سے بیدار ہو چکا تھا۔ ہٹو پیچھے، ملازم ہو ملازم ہی رہو۔ احمر اس کے ہاتھ جھٹکتا غصے سے اس کی طرف پلٹا تھا۔ ملازم ہوں لیکن بے غیرت نہیں ہوں، شارون نے بالکل بمشکل اپنے اندر اٹھتے غصے کے ابال کو قابو میں رکھتے ہوئے اسے زوردار دھکا دیا۔ احمر اس دھکے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھا، اسی لیے لڑکھڑاتے ہوئے بھرپور شدت سے دیوار سے ٹکرایا تھا۔ شارون نے آگے بڑھ کر زمین پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر خود میں سمٹی کھڑی زمل کی طرف بڑھایا، جس نے جھپٹنے کے انداز میں دوپٹہ لے کر فوراً خود کی گرد لپیٹ لیا۔ ذلیل انسان، تیری ہمت کیسے ہوئی مجھے دھکا دینے کی؟ احمد گھراتا ہوا واپس شارون کی طرف بڑھا اور دونوں ایک بار پھر سے گتھم گتھا ہو چکے تھے۔ زمل کچھ فاصلے پر کھڑی لرزتی کانپتی احمر کو شارون پر ہاتھ چلاتے دیکھ رہی تھی، جبکہ شارون مارنے کی بجائے صرف اس کے ہاتھوں کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چند ہی منٹوں میں اس کی قمیض سمیت اس کا نچلا ہونٹ بھی احمر کے مارے گئے پنجوں سے پھٹ چکا تھا۔ زمل آگے بڑھ کر اسے روکنا چاہتی تھی، مگر ٹانگوں کے ساتھ ساتھ الفاظ بھی اس کی زبان کا ساتھ نہیں دے پا رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتی، دھاڑ کی آواز سے دروازہ کھلا اور آگے پیچھے بہت سے افراد کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ 2 دن سے دیکھا نہیں، چلا گیا ہے کیا؟ مس کر رہی ہو اسے؟ سالے نے شرارت سے کہا، جو اس کی طرف کروٹ لیے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ سالے کی بات پر زمل نے اس کے مکہ جھڑا۔ بکو نہیں، اس کے تاثرات پر سالے مسکرا دی۔ ابھی نہیں گیا، تمہاری شادی تک رکے گا، بلکہ بابا نے روک لیا ہے اسے۔ ہوں، اس نے سر ہلا کر آنکھیں موند لی۔ نظر آیا کیا؟ سالے کے شرارتی انداز میں پوچھنے پر زمل نے پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ ڈفر، اگلے ہفتے میری شادی ہو رہی ہے، کتنا چیپ سوچتی اور بولتی ہو تم، وہ کھا جانے والی نظروں سے گھور کر بولی۔ شادی ہو جانے کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ اپنے ارد گرد موجود خوبصورتی کو نظر انداز کر دے۔ ایک شریف لڑکی کو ایسی گفتگو زیب نہیں دیتی، لیکن صرف شریف۔ زمل نے مسکراہٹ دبا کر لفظ شریف پر زور دیا۔ اس کی بات سمجھ میں آتے ہی سالے کشن اور تکیہ اٹھا کر اس پر حملہ آور ہوئی تھی۔ خود کو بچانے کی خاطر زمل نے اسے واپس دھکا دیا اور فوراً بیڈ سے اتری، پر سالے بھی پوری تھی، جلدی سے اس کی چٹیاں کھینچ کر واپس بیڈ پر پٹکا اور بیچاری کے نازک بدن پر مکوں کی برسات شروع کر دی اور وہ ہنستی ہوئی بچاؤ بچاؤ کی دہائیاں دیتی رہ گئی۔ بابا، زمل کے ہونٹ پھڑپھڑائے۔ اس سے پہلے کہ وہ باپ کی جانب لپکتی، سکینہ جلدی سے بول اٹھی۔ دیکھا صاحب جی، یہ شارون خان زمل بی بی کے کمرے میں گھس آیا تھا۔ وہ تو میں نے بروقت احمد صاحب کو کال کر دی، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا آج۔ سکینہ کی بات پر ایک لمحے کو شارون اور زمل کی نظریں ملی تھیں۔ شارون نے فوراً نظریں ہٹاتے ہوئے اکرام صاحب کو دیکھا جو ساکت کھڑے تھے۔ سر، یہ غلط بیانی کر رہی ہے۔ نہیں تایا جان، یہ سچ کہہ رہی ہے۔ احمر جو سب کو دیکھ کر گھبرا گیا تھا، سکینہ کی شیطانی چال سمجھ کر فوراً میدان میں کود پڑا۔
میں جب آیا تو یہ دونوں مجھے تو بتاتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے تایا جان. آئی ڈونٹ نو یہ شیرون خود آیا تھا یا پھر اس نے بات دوری چھوڑ کر زمل کو دیکھا جو پھٹی پھٹی نظروں سے اس کو پینترا بدلتے دیکھ رہی تھی. یہ جھوٹ بول رہا ہے سر. میں جب تم چپ رہو لڑکے. احمد کی ماں نے دھاڑ کر شیرون کو چپ کروایا اور اکرام صاحب کی طرف بڑھی. دیکھ رہے ہیں بھائی صاحب اس گھر کے ملازم کی اتنی ہمت کہ یوں اس طرح سے مالکوں کے کمرے میں گھس آئیں. توبہ توبہ آج کل کی لڑکیوں میں تو شرم و حیا مانو ہے ہی نہیں. دیدہ دلیری تو دیکھو بھئی گھر کے ملازم کے ساتھ ہی. توبہ کچھ دور کھڑی ستیلی پھپھی نے باقاعدہ کانوں کو ہاتھ لگا کر اپنے دل کی بڑاس نکالی تھی. یہ جھوٹ ہے بابا. زمل خود پر لگتے الزام پر تڑپ کر باپ کی طرف بھاگی تھی. ایسا کچھ نہیں ہے بابا. یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں. میں نے شیرون کو نہیں بلایا اور نہ ہی یہ خود آیا ہے. وہ تو احمر آ گیا تھا میرے کمرے میں اور زبردستی مجھ سے. بس لڑکی اس سے آگے ایک لفظ بھی مت بولنا میرے بیٹے کے بارے میں. وہ تو تمہاری عزت بچانے آیا اور تم اپنا گناہ اسی کے سر تھوپ رہی ہو. حد ہے بے شرمی کی. بیٹے پر لگتے الزام پر عفت تڑپ کر پھر سے میدان میں آئی تھی. بابا یہ احمر کہہ رہا تھا کہ تم بہت پیاری لگ رہی ہو اور ہم آج ہی. بابا اس نے مجھ سے زبردستی کرنے کی کوشش کی تو شیرون میری چیخیں سن کر یہاں آیا. بابا میں سچ کہہ رہی ہوں. میرا یقین کریں بابا. وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے باپ کے سامنے کھڑی انہیں اپنی بے گناہی کا یقین دلا رہی تھی. بس بہت ہو گیا. ہم تو بلائی کرنے چلے تھے کہ چلو بن ماں باپ کے بچیاں ہیں کہاں ڈھونڈتے پھریں گے رشتے. مگر نہ بھئی نہ. بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں. ہم جا رہے ہیں بھائی صاحب. آپ کی ایسی بیٹی آپ کو ہی مبارک ہو. انہوں نے دانت پیستے ہوئے ایک قہر بھری نظر زمل کے لرزتے وجود پر ڈالی اور اپنے ساتھ آئے 2-4 لوگوں سمیت احمر کو کھینچتی ساتھ لے کر وہاں سے نکل گئیں. ان کے نکلتے ہی اکرام صاحب گرنے کے انداز میں صوفے پر بیٹھے. شیرون پریشانی سے فوراً ان کی طرف لپکا مگر انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا. تم جاؤ شیرون. وہ بمشکل مدھم آواز میں بول پائے تھے. ان کی بات پر وہ مزید کچھ بھی کہے کوئی بھی صفائی دیے بغیر وہاں سے چلا گیا. زمل نے ڈرتے ڈرتے باپ کے گھٹنے پر ہاتھ رکھا. بابا وہ میں جانتا ہوں زمل. تمہیں کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں. انہوں نے زمل کی بات کاٹی اور اٹھ کر کمرے سے نکل گئے. پیچھے وہ تینوں بہنیں ایک دوسرے کے گلے لگ کر رو دیں. اکرام صاحب کے والد نے 2 شادیاں کی تھیں. پہلی شادی میں سے ان کی ایک ہی اولاد تھی اکرام صاحب جبکہ دوسری شادی انہوں نے ایک مڈل کلاس عورت سے کی تھی جن سے ان کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی. احمر اکرام صاحب کے سوتیلے بھائی کا بیٹا تھا. بیوی کچھ سال پہلے خال کے حقیقی سے جا ملی تھی اور وہ تنہا بیٹیوں کے لیے اچھے رشتے تلاش کر رہے تھے کہ عفت نے فوراً احمر کا رشتہ ڈال دیا. احمد پڑھا لکھا نوجوان تھا اور سب سے بڑھ کر خاندان کا لڑکا تھا تو انہوں نے سوچ بچار کیے بغیر ہی رشتہ قبول کرتے ہوئے جلد ہی شادی کا فیصلہ کر لیا تھا. لیکن قسمت تو ان کے لیے کچھ اور ہی سوچے بیٹھی تھی. اگلی صبح اکرام ہاؤس پر جامد خاموشی لیے طلوع ہوئی تھی. سب ہی ایک دوسرے سے نظریں چرائے ہوئے تھے. ایک قیامت تھی جو بیٹھے بٹھائے ان پر آ گری تھی. کہاں تو شادی کے شادیانے بج رہے تھے اور کہاں ہر طرف گہرا سناٹا اور سکوت چھایا ہوا تھا. اس سناٹے کو اکرام صاحب کی آواز نے توڑا تھا. وہ تینوں ڈائننگ ہال پر ناشتے کے نام پر سوکھی چائے لیے بیٹھے تھے جب وہ وہاں آئے. زمل میرے کمرے میں آؤ تم. انہوں نے سپاٹ لہجے میں کہا اور واپس اپنے کمرے میں چلے گئے. پیچھے زمل بھی بمشکل اپنے من بھر کے قدم گھسیٹتی ان کے کمرے میں چلی آئی جہاں وہ کرسی پر ٹکے اسی کا انتظار کر رہے تھے. جی بابا آپ نے بلایا. بیٹھو. انہوں نے قریبی چیئر کی طرف اشارہ کیا. وہ سر ہلاتی آہستگی سے سامنے پڑی کرسی پر ٹک گئی. دل کی دھڑکن اسے اپنے کانوں میں دھڑکتی محسوس ہو رہی تھی. وہ انگلیاں چٹکھاتی ان کی بات کی منتظر تھی. زمل میں نے بہت سوچ سمجھ کر ایک فیصلہ کیا ہے. امید ہے کہ تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. انہوں نے رک کر بیٹی کو دیکھا جو سر جھکائے ہاتھوں کو مضبوطی سے دبوچے بیٹھی تھی. شادی اپنے مقررہ وقت پر ہی ہوگی کیونکہ آج نہ ہوئی تو پھر شاید. وہ رکے اور ایک بھرپور سانس ہوا کے سپرد کیا. دیکھو زمل مجھے تمہارے علاوہ 2 اور بیٹیوں کو بھی بیاہنا ہے. بارات نہ آنے کی صورت میں تمہارے فیوچر کے ساتھ تمہاری چھوٹی بہنوں کے فیوچر پر بھی بہت بڑا سوالیہ نشان لگ جائے گا جو کہ میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا. دلہا بدل جانے پر اتنے سوال نہیں اٹھیں گے جتنے بارات نہ آنے پر کریں گے لوگ. اور میں کس کو کیا جواب دوں گا. میری پوزیشن کو سمجھو بیٹا. میں تمہارا برا ہرگز نہیں چاہتا ہوں زمل. تم تو میری پہلی اولاد ہو بیٹا. انہوں نے کرب سے کہہ کر سر کرسی کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں موند لی. زمل نے سر اٹھا کر باپ کو دیکھا جو ایک ہی دن میں صدیوں کے بیمار لگ رہے تھے. مجھے آپ کے کسی فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہے بابا. وہ انگلیوں کو دباتی اضطرابی کیفیت میں بولی تھی. اس کی مدھم آواز پر وہ چونک کر سیدھے ہوئے. میں نے تمہارے لیے شیرون خان کا انتخاب کیا ہے زمل. باپ کی بات پر اس نے حیرانگی سے ان کو دیکھا. وہ بھی اسی کو دیکھ رہے تھے. اس کی آنکھوں میں اٹھے باپ کی بات پر اس نے حیرانگی سے ان کو دیکھا. وہ بھی اسی کو دیکھ رہے تھے. اس کی آنکھوں میں اٹھے سوال کو سمجھ کر انہوں نے سر ہلایا. مجھے اپنی بیٹی پر پورا یقین ہے. انہوں نے مسکرا کر زمل کا سر تھپتھپایا. عورت کی زندگی ایک ایسے مرد کے ساتھ گزارنی چاہیے جو اس کی عزت کا محافظ ہو نہ کہ لٹیرا.
آئی ہوپ کہ میری بات کو سمجھ گئی ہو تم، اب جاؤ اور جا کر باقی بہنوں کو بھی بتا دو۔ بابا لیکن شارون، وہ ہچکچا کر بولی۔ میں شارون اور سفیر خان سے بات کر چکا ہوں، تم ٹینشن مت لو۔ ان کی تسلی دینے پر وہ خود اس بات میں سر ہلاتی کمرے سے نکل گئی۔ اف، کتنا ہینڈسم پٹھان ہے یہ، اوپر سے ایٹیٹیوڈ، مر ہی نہ جائے کوئی۔ سالے نے دلہن بنی زمل کے چٹکی کاٹ کر کان میں سرگوشی کی تھی۔ پتہ ہے بابا نے 2-3 ڈریسز بجوائے تھے تمہارے ان کو، پر دیکھو وہ اپنے ہی روایتی شلوار قمیض میں شہزادہ بن کر آیا ہے، دیکھ تو لو زمل۔ اس نے پھر سے سر جھکا کر بیٹھی زمل کے چٹکی لی۔ چپ رہو سالے، لوگ پہلے ہی مشکوک نظروں سے دیکھ رہے ہیں، اوپر سے تم، زمل نے اس کی پٹر پٹر چلتی زبان پر ڈپٹ کر کہا، مگر وہ بھی سالے تھی۔ 2 منٹ چپ سادھ کر پھر سے شروع ہوئی۔ اچھا سنو، بابا نے تم لوگوں کے لیے ہوٹل میں روم بک کروا دیا ہے اور تمہارے پٹھان صاحب تمہیں وہیں لے کر جائیں گے، اس لیے محتاط رہنا کہیں ایسا نہ ہو جس طرح اس نے کپڑے وہ نہیں پہنے جو بابا نے بھجوائے تھے، اسی طرح تمہیں لے کر ٹرین میں چڑھ جائے سوات کی طرف اپنے گھر۔ وہ بات کر کے خود ہی کھی کر کے ہنسنے لگی۔ دانت بند کرو سالے، بابا آ رہے ہیں۔ زمل کے دانت پیس کر کہنے پر اس نے فوراً دانت بند کیے اور اکرام صاحب کو دیکھا جو ان کی طرف ہی آ رہے تھے۔ سالے بیٹا، بہن کو ساتھ لے کر آؤ، کافی ٹائم ہو گیا ہے، مہمان رخصتی کا پوچھ رہے ہیں۔ جی بابا، اس نے تابعداری سے سر ہلایا اور زمل کو سہارا دے کر اسٹیج سے اتر آئی۔ آپ کے پاس کوئی چادر ہے تو اوڑھ لیں۔ آدھے گھنٹے کی خاموش ڈرائیو کے بعد گاڑی میں شارون خان کی باری آواز گونجی تھی۔ چادر؟ زمل گھبرا کر بڑبڑائی۔ جی چادر۔ نہیں، اس نے بولنے کے ساتھ سر بھی زور سے نفی میں ہلایا۔ شارون نے سر جھٹک کر لمبی سی سانس کھینچ کر خود کو پرسکون کیا اور اپنے کندھے پر لپٹی براؤن شال اتار کر اس کی طرف بڑھائی۔ اس سے اچھی طرح خود کو کور کر لیں۔ جی زمل نے سر ہلا کر چادر پکڑی اور جلدی سے خود کو چادر میں چھپا لیا۔ شارون نے مڑ کر ایک سرسری نظر اس کے ڈھکے وجود پر ڈالی اور گاڑی سے نکل گیا۔ آ جائیں آپ بھی، اس کی آواز پر بھی وہ گاڑی سے نکلی اور سہج سہج کر قدم اٹھاتی ناک کی سیدھ میں چلتی اس کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے کی سجاوٹ دیکھ کر شارون ایک لمحے کو تو چکرا کر رہ گیا، پر جلدی ہی خود کو کمپوز کرتا پیچھے مڑا۔ یہ آپ کے سسٹر نے دیے ہیں، آپ چینج کر دیں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا شاپنگ بیگ بیڈ پر رکھ کر کہا اور خود کھڑکی کی طرف بڑھ گیا۔ زمل نے اس کی شال اتار کر بیڈ پر رکھی اور بیگ لے کر واش روم میں گھس گئی۔ چند منٹ بعد وہ چینج کر کے کمرے میں لوٹی تو وہ کھڑکی کے پاس کھڑا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ زمل آہستگی سے چلتی بیڈ پر آ بیٹھی اور اس کی پشت کو دیکھنے لگی۔ شارون خود پر مکمل زمل کی نظروں کو محسوس کر رہا تھا، مگر پلٹے بنا اپنا شغل جاری رکھا۔ اس کے نہ پلٹنے پر زمل نے اکتا کر اس کی شال اوڑھی اور لیٹ کر آنکھیں موند لی۔ کم نیند کی پری اس پر مہربان ہوئی پتہ ہی نہ چلا، اور دوسری طرف شارون نے ساری رات جاگ کر سگریٹ پر سگریٹ پھونک کر گزار دی۔ کیسا لگا تمہیں؟ کیا کہا اس نے؟ کوئی گفٹ دیا؟ کیا باتیں کی اس نے تم سے؟ سالے نے اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھ کر ایک ہی سانس میں سارے سوال پوچھ ڈالے۔ وہ اور شارون صبح ہوتے ہی واپس گھر آ گئے تھے اور وہ جب سے آئی تھی سالے کے سوالات سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر سالے بھی گن کی پوری تھی، سارے کام نپٹا کر اب اسے گھیرے بیٹھی تھی۔ جن حالات میں شادی ہوئی تھی تمہیں کیا لگتا ہے وہ کیا کہتا مجھ سے اور کیا گفٹ دیتا؟ زمل نے منہ بنا کر الٹا اسی سے سوال پوچھ ڈالا۔ مطلب وہ سب تو دور کی بات، تم لوگوں کے درمیان کوئی بات بھی نہیں ہوئی؟ نہیں، زمل نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر کیا کیا ساری رات وہاں؟ وہ ابھی بھی حیران سے زیادہ پریشان تھی۔ میں تو چینج کر کے سو گئی تھی اور شارون کا مجھے نہیں پتا کیا کیا اس نے۔ اچھا اب میری تفتیشیں بند کرو اور ایک کپ چائے پلا دو، سچ میں سر بہت دکھ رہا ہے۔ زمل نے مزید سوال سے بچنے کے لیے ترچھی لیٹ کر آنکھیں بند کر لی۔ سالے نے بڑی بیبیوں کی طرح چند منٹ خاموشی سے جانچتی نظروں سے سر سے پیر تک اس کے سراپے پر تیز سی گوری ڈالی اور بدمزہ سی اٹھ کر کمرے سے نکل گئی۔ مجھ سے تو کوئی بھی بات نہیں کی 2 دن سے، یوں جیسے گونگا ہو، اور اب دیکھو اپنی دادی اور چچی کے ساتھ بیٹھا کیسے دانت نکال رہا ہے۔ سالے ٹھیک کہہ رہی تھی، یہ پٹھان بہت شاطر ہوتے ہیں، خاص کر خوبصورت پٹھان ہوں۔ اس نے ناک چڑھا کر اپنا رخ گرل کی طرف موڑ لیا اور ارد گرد پھیلے سبزے پر نظریں ٹکا کر قدرت کی بنائی اس حسین وادی کو دیکھنے لگی جسے کبھی دیکھنے کی حسرت تھی، اور اب وہ پچھلے 2 دن سے اس جگہ پر موجود یہاں کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ وہ لوگ 2 دن پہلے ہی لاہور سے سوات آئے تھے، 2 دن سے ان دونوں کے درمیان 1-2 سرسری باتوں کے علاوہ کوئی بات نہ ہوئی تھی۔ زمل ہی اندر کڑ رہی تھی، مگر اتنی ہمت نہ تھی کہ خود سے اس کو مخاطب کر پاتی۔ اب بھی چند لمبے سانس لے کر اس نے خود کو ریلیکس کیا اور اندر چلی گئی۔ رقیہ بھی، میں موسیٰ کو لے کر نیچے جھیل کی طرف چلی جاؤں؟ اس نے شارون کو مکمل نظر انداز کر کے دادی سے پوچھا۔ ہاں بچے، ضرور جاؤ، رقیہ بھی نے مسکرا کر اسے جانے کی اجازت دی۔ لیکن موسیٰ تو قرآن پڑھنے گیا ہے، تم ایسا کرو شارون کے ساتھ چلی جاؤ۔ کیوں رقیہ بھی؟ چچی نے بتا کر رقیہ بھی کی تائید چاہی۔ ہاں جاؤ شارون، بچی 2 دن سے آئی ہے اور تم اسے وادی کی سیر کروانے ہی نہیں لے کر گئے۔ جاؤ اٹھو، شاباش۔ شارون نہ چاہتے ہوئے بھی سر ہلاتا اٹھ گیا، کیونکہ رقیہ بھی کی کوئی بھی بات رد کرنا اس کی عادت نہ تھی۔
جاؤ بچے، دھیان سے سنبھل کر جانا، اونچی نیچی ڈہلوانے کہیں پھسل ہی نہ جاؤ۔ زمل نے ان کی فکر پر مسکرا کر سر ہلایا اور خارجی دروازے کی طرف بڑھ گئی، جہاں سے ابھی شارون نکلا تھا۔ یہ سوات سے ملحق ایک چھوٹی سی وادی تھی جو سطح زمین سے کافی اونچائی پر واقع تھی۔ یہاں اکا دکا لوگ آباد تھے، زیادہ آبادی نہ ہونے کی وجہ سے سہولتوں کا فقدان تھا، نہ تو کوئی اسکول تھا، نہ ہی مسجد، اور نہ کسی قسم کی دکان تھی۔ پر وہاں کے مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک چھوٹی سی مسجد اور گھر کی بیٹھک یا برآمدوں میں چند ایک ضروری چیزوں کی دکانیں بنا رکھی تھیں۔ وہ اشتیاق سے ارد گرد دیکھتی شارون کے پیچھے ہی چل رہی تھی کہ اچانک پتھر سے ٹھوکر لگنے پر وہ لڑکھڑا کر چلائی تھی۔ اس کی چیخ پر شارون نے پلٹ کر دیکھا تو وہ کچھ فاصلے پر اوندے منہ گری پڑی تھی۔ اس کے ماتھے پر سلوٹیں ابری، سر جھٹک کر وہ تنے تاثرات لیے اس کی طرف آیا۔ محترمہ، یہ آپ کے لاہور کی پلین سڑکیں نہیں ہیں جہاں آپ آنکھیں بند کر کے بھی چل سکتی ہیں۔ وہ طنزیہ کہہ کر گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھا۔ کہاں چوٹ آئی ہے؟ زمل کا دل چاہا کہ کہے دل پر، مگر چپ رہی۔ مگر میں نے کچھ پوچھا ہے آپ سے؟ اس کی خاموشی پر وہ چڑھ کر بولا، پتہ نہیں۔ اس کے جواب پر شارون نے اس کے پاؤں کا جائزہ کرتی اپنی آنکھوں کو اوپر اٹھایا۔ جب پتہ نہیں تو بیٹھی کیوں ہیں؟ اگر واقعی جھیل تک جانا ہے تو اٹھ کر میرے پیچھے آ جائیں۔ وہ تلخی سے کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ زمل نے ایک نظر اس پتھر دل شخص کو دیکھا جو بنا قصور کے ہی اس پر غصہ ہو رہا تھا اور پاؤں میں اٹھتی ٹھیسوں کو سہارتی اٹھی۔ وہ کافی آگے جا چکا تھا۔ اس نے چند منٹ شارون کی پشت کو دیکھا اور اس کے پیچھے جانے کی بجائے لڑکھڑاتی ہوئی واپس گھر کی جانب پلٹ گئی۔ وہ جب واپس آیا تو محترمہ تخت پر تکیوں کے سہارے شہزادی بنے نیند دراز تھیں اور چچی اس کے قریب موڑے پر بیٹھی اس کے پاؤں کی مالش کر رہی تھی، جبکہ رقیہ بھی کچن سے ہلدی ملے دودھ کا گلاس لے کر برآمد ہوئی تھی۔ اس کے ماتھے پر ایک بار پھر سے بے شمار سلوٹیں ابری تھیں۔ آگے شارون، بچے کہاں رہ گئے تھے؟ بچی کو ساتھ لے کر گئے تھے تو خیال بھی رکھتے اس کا۔ وہ گر کر پاؤں پر چوٹ لگوا بیٹھی اور تمہارا کوئی اتا پتہ ہی نہیں۔ رقیہ بھی بولتی ہوئی زمل کے پاس آئیں اور دودھ کا گلاس اسے تھمایا۔ یہ پی لو بچے، سکون ملے گا۔ انہوں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر گلاس اسے تھما دیا۔ شارون نے زمل کو اپنی طرف اٹھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک غزیلی گھوری سے نوازا اور بنا رقیہ بی کی بات کا جواب دیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ عجیب لڑکا ہے یہ بھی۔ رقیہ بی نے مسکرا کر زمل کو دیکھا جس نے شارون کی گھوری پر نظروں سمیت سر بھی جھکا دیا تھا۔ میں جانتا ہوں آپ کے والد صاحب کے گھر میں ہر کام کے لیے ملازم موجود تھے، لیکن ہم نہ تو ملازم افورڈ کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی پر بوجھ بننا چاہتے ہیں، اس لیے اپنے کام خود کرتے ہیں، خواہ مرد ہوں، بچے ہوں یا بوڑھے۔ پچھلے 3 دن میں کچھ نہ کچھ تو جان چکی ہوں گی آپ، اس لیے رقیہ بھی یا چچی سے اپنے کام کروانے کی بجائے خود کیا کریں تو بہتر ہوگا۔ وہ شرٹ کے بٹن بند کرنے کے بعد شوز پہنتا مصروف انداز میں بولا تھا۔ زمل جو بیگ سے ٹیک لگائے آدھ کھلی آنکھوں سے اسے تیار ہوتا دیکھ رہی تھی، اس کی بات سن کر سیدھی ہوئی۔ مجھے بھی اپنے کام خود کرنے کی عادت ہے اور نہ ہی میں کسی پر بوجھ بننا چاہتی ہوں، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں بوجھ ہوں تو مجھے واپس بھجوا دیں۔ آنکھوں میں آئی نمی کو اندر دھکیلتی وہ ہمت کر کے بول ہی پڑی۔ اس کی بات پر شارون نے جھکا سر اٹھا کر دیکھا، وہ ابھی بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں فارغ نہیں ہوں جو یہاں وہاں کے چکر کاٹتا پھروں۔ اگر آپ کا دل واپسی کو چاہ رہا ہے تو بخوشی جا سکتی ہیں، لیکن اکیلی۔ وہ لٹھ مار جواب دے کر الماری کی طرف بڑھ گیا۔ ہینگر سے ٹائی اتار کر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر باندھنے لگا۔ اگر واپس ہی بیچنا تھا تو لے کر کیوں آئے تھی؟ میں نہیں لے کر آیا تھا، آپ کے والد صاحب نے بھیجا تھا آپ کو میرے ساتھ۔ وہ دانت پر دانت جما کر کہتا گڑی باندھنے لگا۔ ہاں تو آپ انکار کر دیتے نا۔ انکار؟ وہ استثنائیہ ہنسا۔ آپ انکار کر سکتی تھی کیا؟ آنکھیں جھکا کر طنزیہ پوچھتا وہ اس کے سامنے بیڈ پر آ بیٹھا۔ اس کے بیٹھنے پر زمل نے پاؤں سکیڑے اور سمٹ کر بیٹھ گئی۔ پچھلے 3 دن سے یہ ناشتہ کمرے میں آ رہا ہے، میرے منع کرنے کے باوجود چچی دے جاتی ہیں، لیکن کل یہ ناشتہ باہر سب کے ساتھ کرنا ہے ہمیں، سمجھی؟ اس نے قریبی ٹیبل سے ناشتے کی ٹرے اٹھا کر اپنے اور زمل کے درمیان رکھی۔ زمل نے کچھ بھی کہے بغیر سر گھٹنوں پر ٹکا دیا۔ اس کی حرکت پر شارون کو غصہ تو آیا مگر دبا گیا۔ چائے کا کپ منہ کو لگا کر چند گھونٹ بڑے اور کھڑا ہو گیا۔ کم از کم ناشتہ تو خود اپنے ہاتھ سے کر سکتی ہیں کہ نہیں؟ میں نہیں جانتا لاہور میں آپ کے چونچلے کون اٹھاتا ہوگا، لیکن یہاں میں ہرگز نہیں اٹھاؤں گا۔ ایک اچھڑتی نظر اس کے جھکے سر پر ڈالی اور سیل فون اٹھا کر کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد زمل نے سر اٹھا کر ٹرے کو دیکھا جس میں سب کچھ جوں کا تو پڑا تھا۔ وہ آج پھر صرف چائے کا ایک کپ پی کر جا چکا تھا۔ اس نے ایک افسردہ نظر بند دروازے پر ڈالی اور ٹرے پیچھے کھسکا کر لیٹ گئی۔ ایک آنسو چپکے سے بہہ کر تکیے میں جذب ہو گیا۔ قصوروار نہ ہو کر بھی وہ خود کو قصوروار سمجھ رہی تھی۔ سالے بی بی، احمد صاحب آئے ہیں۔ وہ ناول پڑھنے میں مگن تھی جب ملازمہ نے اطلاع دی۔ احمد؟ وہ کیوں آیا ہے؟ پتہ نہیں بی بی جی، پہلے زمل بی بی کا پوچھ رہے تھے، بتایا کہ وہ نہیں ہے یہاں تو کہتے آپ سے مل لیں گے، کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ اچھا، انہیں ڈرائنگ روم کی بجائے باہر لان میں بٹھاؤ، میں آتی ہوں۔ یہ پتہ نہیں اب کیا لینے آیا ہے۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے چپل پہنی اور دوپٹہ درست کرتی لان کی طرف چل پڑی۔
جی فرمائیں، کیوں تشریف لائے ہیں؟ قریب پہنچتے ہی اس نے طنزیہ انداز میں اس سے پوچھا جو پھول کی پنکھڑیوں کو بکھیرنے میں لگا تھا۔ کیسی ہو؟ کیوں آئے ہیں یہ بتائیے۔ اس کے لٹھ مار انداز پر احمد نے ہاتھ میں پکڑا پھول میز پر رکھا۔ میں جمل سے ملنا چاہتا تھا لیکن پتہ چلا وہ نہیں ہے یہاں، تو سوچا تم سے بات کر لوں۔ میں اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں سالے۔ کس بات کی معافی؟ اس دن جو کچھ بھی ہوا اس سب میں تو جمل اور شارون بھائی قصوروار تھے نا، پھر معافی کیوں؟ سالے نے اس کی بات کاٹ کر ٹھنڈے لہجے میں پوچھا۔ دیکھو سالے، میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں۔ جو کچھ بھی ہوا لمحوں میں ہوا، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں تو بس جمل سے ملنے، اس کو دیکھنے آیا تھا۔ پتہ نہیں کب اور کیسے شیطان مجھ پر حاوی ہو گیا اور وہ سب ہوتا چلا گیا جو میں نہیں چاہتا تھا۔ میں شرمندہ ہوں بہت، مجھے معاف کر دو پلیز، اس نے کہتے ہوئے شرم سے سر بھی جھکا لیا۔ جو بھی تھا، آپ اس گندے ارادے سے آئے تھے یا نہیں، لیکن کم از کم آپ کے جھوٹے نفس کا تو پتہ چل گیا۔ ہمیں ایک مرد کو اتنا ہلکا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں سجی سنوری لڑکی دیکھی بہک گئے اور بعد میں یہ کہہ کر بریالزماں ہو گئے کہ شیطان حاوی ہو گیا تھا۔ ہاؤ فنی نا؟ سالے نے باقاعدہ تالی بجا کر اس کی بات کا مذاق اڑایا۔ سالے پلیز تم تو میری بات کو سمجھو، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ باخدا میں اس دن غلط نیت سے جمل کے کمرے میں نہیں گیا تھا۔ اگر میری نیت ہی خراب ہوتی تو میں اس سے شادی ہی کیوں کرتا؟ کیونکہ آپ سب کو ہمارے بابا کی جائیداد جو نظر آتی تھی، جسے ہڑپ کرنے کا مہذب طریقہ یقیناً شادی ہی تھا جو آپ لوگوں کے نزدیک ہے نا؟ ایسی بات نہیں ہے سالے، تم ہماری نیتوں پر شک کر رہی ہو۔ شک نہیں، یقین ہے مجھے، اور پلیز ان نیتوں کو بیچ میں مت لائیں۔ وہ تو دیکھ ہی چکے ہم کہ کتنی نیتیں نیک ہیں آپ سب کی۔ اس کی بات پر احمد نے سر جھٹکا اور پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر سیدھا ہوا۔ میں اس وقت کچھ بھی کہوں گا تو تمہیں میری باتیں جھوٹی ہی لگیں گی۔ میں آفس گیا تھا تایا جان سے ملنے، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر ملنے سے انکار کر دیا کہ وہ کسی احمد کو نہیں جانتے ہیں۔ دیکھو میں اپنے کیے پر سچ میں بہت شرمندہ ہوں اور معافی بھی مانگنا چاہتا ہوں۔ تم جمل کا نمبر دے دو، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن جمل آپ سے بات نہیں کرنا چاہے گی، اس لیے آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں۔ بابا کو پتہ چلا تو وہ ناراض ہوں گے۔ لیکن جمل، میں نے کہا نا، جمل آپ سے نہیں بات کرے گی اور نہ ہی میں مزید کوئی بات کرنا چاہتی ہوں۔ آپ پلیز جائیں یہاں سے اور برائے مہربانی دوبارہ ادھر کا رخ مت کریے گا۔ ہمارا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں اب۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بلند آواز سے چلائی۔ سالے کا انداز بتا رہا تھا کہ احمد کی کسی بات پر بھی اسے یقین نہیں رہا۔ اب اور مزید شاید کچھ بھی کہنے کا فائدہ بھی نہیں رہا تھا۔ چند منٹ خاموشی کے بعد اس نے اپنا جھکا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی، جیسے ابھی کہ ابھی رو دے گا۔ میں انجانے میں اپنا بہت بڑا نقصان کر چکا ہوں، بہت بڑا گناہ سرزد ہو چکا ہے مجھ سے۔ تم جمل سے کہنا ہو سکے تو مجھے معاف کر دے مجھے، باری آواز میں کہتا تھکے قدموں اور بوجھل دل کے ساتھ وہ گیٹ کی جانب بڑھا۔ کسی بھی طرف سے معافی نہیں ملی تھی۔ حقوق العباد تب تک معاف نہیں ہوں گے جب تک بندے خود معاف نہ کر دیں۔ اس کے ارد گرد یہ الفاظ منڈلا رہے تھے۔ بغیر ثبوت کے کسی مسلمان مرد یا عورت پر بدکاری یا ناجائز تعلق کی تہمت لگانا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور وہ گناہ گار ہو چکا تھا۔ معافی تو نہیں ملی تھی، لیکن سکون ملتا یا نہیں، اس کے لڑکھڑاتے قدم سب واضح کر رہے تھے۔ چند منٹ کے بہکاوے میں آ کر اس نے نہ صرف اپنی زندگی خراب کی بلکہ دو بے گناہوں پر تہمت لگا کر گنہگار بھی ٹھہرا تھا۔ اپنے نفس کے پجاری مردوں کے بارے میں ہی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ایسے نفس کے پجاری مردوں کے بارے میں ہی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اسے خاک میں ملا دیا وہ خسارے میں رہا، اور یقیناً یہ بہت بڑا خسارہ تھا۔ دن اسی بزاریت بری روٹین میں گزر رہے تھے۔ اسے یہاں آئے ہوئے 1 ماہ ہو چکا تھا، پر شارون کا رویہ اس کے ساتھ پہلے دن کی طرح آج بھی اجنبیوں کا سا تھا۔ اس کے برعکس اس کے گھر والے، جن میں رقیہ بھی، چچی اور چچی کے 2 بیٹے شامل تھے، بہت محبت اور خیال رکھنے والے ثابت ہوئے تھے۔ شارون کے والدین اس کے بچپن میں ہی حادثے کا شکار ہو کر دنیا چھوڑ چکے تھے۔ شروع میں تو چچی اور رقیہ بھی نے اسے کوئی کام نہ کرنے دیا، مگر فارغ رہنا اس کی عادت نہ تھی۔ چونکہ گھر میں وہ سب سے بڑی تھی اور امی کے انتقال کے بعد ساری ذمہ داری اس پر آ گئی تھی، اس لیے یہاں بھی نامحسوس طریقے سے بہت سے کام اس نے اپنے سر لے لیے تھے، جس پر رقیہ بھی خوشی سے پھولے نہ سماتی اور رب کا شکر ادا کرتی تھیں جس نے بیٹھے بٹھائے اتنی اچھی لڑکی ان کے پوتے کی زندگی میں شامل کر دی تھی۔ دوسری طرف جمل بھی شارون کو اس کے رویے سمیت قبول کر چکی تھی۔ وہ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، اس کے لیے محافظ ثابت ہوا تھا، جس نے اسے احمد جیسے درندے سے بچایا تھا، اور یہی نہیں بلکہ اس کے باپ کی بات کی لاج رکھ کر ان کی فیملی کی عزت کو بھی بچایا تھا۔ وہ چاہ کر بھی شارون کے متعلق کچھ بھی غلط نہیں سوچ پاتی تھی، بلکہ بعض اوقات اسے لگتا کہ شاید اس کا رویہ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ وہ باخوشی نہیں بلکہ مجبوراً اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی، پھر کیوں کر کسی خوش فہمی کو دل میں جگہ دیتی۔ آج صبح سے ہی آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ اس نے جلدی کام
ضروری کام نپٹایا اور رقیہ بھی سے جھیل تک جانے کی اجازت لے کر گھر سے نکل آئی۔ وہ احتیاط سے چلتی، موسم اور ماحول سے لطف اندوز ہوتی جھیل پر پہنچی تھی، جہاں کچھ فاصلے پر 5-6 لڑکوں کا گروپ تھا جو مختلف پوز بنا کر ایک دوسرے کی تصویریں کھینچ رہے تھے۔ اس نے پتھر بیٹھ کر پاؤں نیلے شفاف پانی میں ڈبوئے اور ان لڑکوں کی حرکتوں سے محظوظ ہونے لگی، جو کبھی کسی کی ٹانگ پکڑ کر، کبھی کسی کے سر پر ہاتھ سے سینگ بنا کر اور کبھی زبانیں نکال کر سیلفیاں لے رہے تھے۔ اس کے ان حماق سے دیکھنے پر وہ لوگ بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان کو اپنی طرف تکتے پا کر اس نے ان کی جانب پیٹھ کی اور مسکراتی ہوئی جھک کر ہتھیلی میں پانی بھرنے لگی۔ وہ مزے سے یہ عمل دہرا رہی تھی جب آسمان پر موجود بادلوں نے کنمن بارش برسانا شروع کر دی۔ وہ دونوں بازوؤں کو پھیلا کر بارش کی ننھی بوندیں اپنے پلو میں سمیٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ جب وہ لڑکے اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے، "ہیلو پنک بیوٹی، ہاؤ آر یو؟" ایک لڑکے نے ہاتھ ہلا کر اس کے گلابی کپڑوں پر چوٹ کی، جبکہ باقی سب اس کے بھیگے وجود کو دلچسپی سے دیکھتے ہنسنے لگے۔ شکلوں اور ڈریسنگ سے وہ سب امیر گھرانے کے معلوم ہو رہے تھے۔ جمل نے ایک نظر ان سب پر ڈالی اور مطمئن سی اٹھی۔ "ارے کدھر جا رہی ہو؟ اکیلی آئی ہو کیا؟ کہیں بوائے فرینڈ سے لڑائی تو نہیں ہو گئی؟" ان میں سے ایک نے کہتے ہوئے دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ "شٹ اپ! اوئے ہوئے، بچی بولتی بھی ہے!" اس چٹکلے پر سب منہ پھاڑے ہنسنے لگے۔ جمل کچھ دیر پہلے جن کی حرکتوں کو دلچسپی سے دیکھ رہی تھی، اب وہی سب اس کے گرد گھیرا ڈالے اسے دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ کنمن برستی بارش نے تیز بارش کی شکل اختیار کر لی تھی اور وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بھیگی کھڑی خود کو ان شاطر لڑکوں کے چنگل سے نکالنے کا سوچ رہی تھی۔ "ہم یہاں سوات میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اگر تم چاہو تو ہمارے ساتھ چل سکتی ہو، یا پھر یہیں کہیں۔" بلیک ٹی شرٹ میں ملبوس لڑکا آنکھ دباتے ہوئے واہیات طریقے سے بولا۔ "ہاں ہاں بھئی، موسم بھی ہے، موقع بھی ہے اور دستور بھی۔ چلو پنک گرل، جلدی سے بتاؤ۔ دیکھو میں یہاں رہتی ہوں، ٹورسٹ نہیں ہوں، اور میرے ہسبینڈ میرے ساتھ ہیں۔ کچھ دیر میں وہ مجھے..." "شرون!" جمل نے بات ادھوری چھوڑ دی اور ہاتھ ہلا کر بلند آواز سے چلائی۔ اس کے چلانے پر وہ سب پیچھے مڑے اور اسی کا فائدہ اٹھا کر وہ دائیں جانب کھڑے لڑکے کو دھکا دے کر بھاگی تھی۔ "اوئے پکڑو اسے، چکمہ دے گئی!" ایک کے چلا کر کہنے پر وہ سب جمل کے پیچھے بھاگے تھے۔ "ابے رک سالی، ہمیں بیوقوف بناتی ہے! ہاتھ لگ جا، ساری تراری نکال باہر کریں گے!" وہ بکتے جھکتے اس کے پیچھے ہی بھاگ رہے تھے۔ جمل کی سانسیں پھول چکی تھیں، مگر وہ ہمت کرتی بھاگتی جا رہی تھی کہ راستے میں پڑے پتھر سے ٹھوکر کھا کر نیچے گری، جس پر اس کے منہ سے چیخ بلند ہوئی تھی۔ وہ مسلسل چیختی ہوئی اٹھ کر بھاگنے لگی تھی کہ دو لڑکے اس تک پہنچ گئے۔ "چپ کر سالی تیری تو!" ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ "کون ہو تم لوگ؟" کچھ فاصلے پر اونچائی سے آتی مردانہ آواز پر وہ چونک کر پیچھے پلٹے تھے۔ "شرون!" جمل کے چلانے پر وہاں کھڑے شرون کا دماغ سنسنا اٹھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہاں جمل ہوگی۔ وہ تو ہوٹل سے واپس گھر آ رہا تھا کہ اسے نسوانی چیخ سنائی دی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس طرف آ گیا کہ شاید پھسلن کی وجہ سے وادی کی کوئی لڑکی گر گئی ہوگی، مگر یہاں تو وہ ایک ہی جست میں چھلانگ لگا کر ان تک آیا تھا۔ وہ دونوں جو شرون نام پر الرٹ ہو گئے تھے کہ لڑکی ٹھیک کہہ رہی تھی، یہی شوہر ہے اس کا۔ "بھاگ حمزہ!" بلیک ٹی شرٹ والے نے چیختے ہوئے شرون کو پیچھے دھکیل کر گریبان چھڑوایا اور دونوں اندھا دھند بھاگ کھڑے ہوئے۔ شرون نے کافی دور تک ان کا پیچھا کیا، مگر وہ بہت آگے نکل چکے تھے۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے پشتوں میں جتنی گالیاں آتی تھیں ان کو دی اور واپس جمل کی طرف آیا اور قریب پڑا باریک ریشمی دوپٹہ اٹھا کر اس پر پھینکا، جو فیشن کے طور پر لیا جا سکتا مگر خود کو ڈھانپنے یا چھپانے کے لیے ہرگز نہیں۔ "یہ تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے جہاں تم جب جی چاہے منہ اٹھا کر اکیلی چل دو گی؟ یہاں ہر روز ہزاروں کی تعداد میں طرح طرح کے لوگ سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں، کیا ضرورت تھی اتنے خراب موسم میں گھر سے نکلنے کی؟" شرون اس کے بھیگے وجود پر قہر آلود نگاہ ڈال کر گرایا تھا۔ "وہ غصے میں آپ سے تم پر آ گیا تھا!" جمل کوئی بھی جواب دیے بغیر روتی رہی۔ "مجھے نہ تو تمہارے آنسوؤں سے ہمدردی ہے اور نہ ہی تم سے، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں تمہیں اس نے غصے سے قریبی درخت پر مکہ جڑا۔ اب گھر چلنا ہے یا یہاں رات گزارنی ہے تم نے؟" شرون کی بات پر جمل نے گھٹنوں سے سر اٹھایا۔ اس کا بھروسہ بھی نہیں تھا واقعی اسے وہاں چھوڑ کر چل دے۔ دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ شرون نے خونخوار نظر اس پر ڈالی اور واپس اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ جمل ہمت نہ ہوتے ہوئے بھی بمشکل خود کو گھسیٹتی اس کے پیچھے آئی تھی۔ شرون!" چند قدم چل کر اس کی بڑبڑاہٹ پر شرون پلٹے بنا رک گیا تھا۔ مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ گھر سے یہاں تک چل کر ہی پہنچی تھی یا پھر اڑان تشتری میں؟ وہ غصے سے کہتا پلٹا تھا، مگر اس کے پیر پر نظر پڑتے ہی چپ ہو گیا۔ اس کی جوتی ٹوٹ چکی تھی، جبکہ پاؤں کے انگوٹھے کا ناخن اکھڑ گیا تھا جس سے خون نکل رہا تھا۔ بارش بھی رک چکی تھی، مگر آسمان پر چھائے گہرے بادل کسی بھی وقت دوبارہ برسنے کو بے تاب تھے۔ غصے کو دباتا وہ اس تک آیا تھا۔ "بیٹھو یہاں!" قریبی پتھر کی طرف اشارہ کیا جس پر جمل لڑکھڑاتی فوراً وہاں جا کر بیٹھ گئی۔ شرون نے اس کے سامنے نیچے بیٹھ کر پاؤں گود میں رکھا اور اس کا معائنہ کرنے لگا۔
आधा नाखून उखड़ चुका था और आधा जुड़ा था। उसने जेब से रुमाल निकाला। जिमल खामोशी से शेरून के झुके सर को देख रही थी। उसकी तरह वो भी बारिश में मुकम्मल तौर पर भीगा हुआ था। उसने हाथ बढ़ाकर शेरून के सर पर गिरा पत्ता उठाना चाहा। इसी वक्त शेरून ने एक झटके से उसका नाखून खींच लिया। आह! उसकी चीख पर शेरून ने नागवारी से उसका सुर्ख चेहरा देखा और रुमाल उसके अंगूठे पर बांध कर खड़ा हो गया। चलो अब। उसने जिमल की तकलीफ की परवाह किए बिना उसका बाजू थामा और घर की तरफ चलने लगा। वो भी दर्द की उठती ठिस्सों को सहारती इस पत्थर दिल शख्स के साथ खिंचती चली गई। साले और ज़री खान चचा के साथ जिमल को सरप्राइज़ करने आई थी, मगर उसकी बीमारी का सुनकर उल्टा खुद ही सरप्राइज हो चुकी थी। जिमल बारिश में भीगने की वजह से पिछले 3 दिन से बुखार में मुब्तला थी। क्या हालत हो चुकी है तुम्हारी जिमल? क्या ये लोग तुम्हारा ख्याल नहीं रखते? साले ने उसके कमलाए ज़र्द चेहरे को देखकर परेशानी से पूछा। सब ख्याल रखते हैं मेरा, वो मुस्कुराकर नकाहत से बोली। लग तो नहीं रहा मुझे। और तुम्हारे पठान साहब? वो अभी भी मशकूक थी। कहा है ना सब ख्याल रखते हैं, और सब में शेरून भी शामिल हैं। ये देखो दवाइयों का ढेर। जिमल ने टेबल की तरफ इशारा किया। ये शेरून ही लेकर आया था ताकि मैं जल्द ठीक हो जाऊं। उनसे कहना था दवाइयों से ज़्यादा अपने प्यार का मरहम रखेंगे तो नताइज ज़्यादा शिद्दत से नमूदार होंगे। उसने शरारत से कहकर जिमल के गिर्द बाहें फैलाई। अच्छा बस बेशरम लड़की, जिमल ने मुस्कुराकर उसे अपने सामने किया। अच्छा छोड़ो मुझे, अपनी सुनाओ, मेरे बाद क्या किया तुम लोगों ने? जिमल के पूछने पर साले ने सर हिलाकर उसके सामने चौकड़ी मारी और ज़ोरों शोर से पिछले 1 माह की रुदाद लफ्ज़ ब लफ्ज़ उसे सुनाने लगी। साले ने रुकैया बी से जिमल के साथ ले जाने की इजाज़त ले ली थी। वो और ज़री आई तो घूमने फिरने की गर्ज से थी, मगर जिमल की बीमारी ने सारा प्लान चौपट कर दिया था। लिहाजा अब उन्होंने 3 दिन बाद सफ़ीर चचा के साथ ही वापसी का प्रोग्राम बनाया था। जिमल अपनी पैकिंग कर रही थी जब शेरून कमरे में दाखिल हुआ। सरसरी सी नज़र उस पर डालकर वो चेयर घसीट कर बैठ गया। पैकिंग करके तैयार हो जाएं, साले और ज़री से भी कह दें मैं गाड़ी ले आया हूँ, कुछ देर में सवात के लिए निकलेंगे। जिमल ने ताबेदारी से सर हिलाकर जी कहा और अपनी पैकिंग मुकम्मल करके इन दोनों को तैयार होने का कहने के लिए कमरे से निकल गई। कुछ देर बाद वो वापस आई तो शेरून तकियों के सहारे बेड पर तिरछा नीम दराज था। वो खामोशी से अपने कपड़े लेकर वाशरूम में घुस गई। वापस निकली तो शेरून अभी भी उसी पोजीशन में लेटा था। आप भी चेंज कर लें, वो आहिस्तगी से उसे कहकर आईने के सामने बाल बनाने लगी। शेरून ने उठते हुए एक नज़र उस पर डाली जो फ़िरोज़ी कलर के हल्के एम्ब्रॉयडरी सूट में सुर्ख चेहरा लिए बाल बांध रही थी। उसके सुर्ख चेहरे और थके थके तासरात से वो फ़िक्रमंद होता उसके करीब चला आया। तबीयत कैसी है अब? मेडिसिन ली आपने? पूछते हुए उसने अपना हाथ जिमल के माथे और गाल पर रखकर बुखार की नोयत भी चेक की। मैं ठीक हूँ, मेडिसिन भी ले ली है, आप चेंज कर लें, अंधेरा फैल रहा है। जिमल उसकी नज़रों से घबराकर जल्दी से पीछे हटती बोली थी। उसकी घबराहट को नज़रअंदाज करता वो सर हिलाकर चेंज करने चला गया। शेरून ने रुकैया बी के हुक्म के मुताबिक इन तीनों को उनकी पसंद के कपड़े और दीगर चीज़ें दिलवाई थी, और अब वो चारों रेस्टोरेंट में डिनर के लिए आए थे। खाने के दौरान साले मुसलसल शेरून का वहाँ के बारे में पूछ कर सर खाती रही, जिस पर वो बड़े तहम्मुल से कभी सर हिलाकर तो कभी मुख्तसर अल्फाज में जवाब देता रहा। जिमल ने अपनी प्लेट ख़त्म करते ही सबको जल्दी खाना ख़त्म करने का कहा और ख़ुद बाहर निकल आई, जहाँ ठंडी हवा जिस्म समेत रूह तक को सरशार कर रही थी। वो आंखें नीचे इस ठंडक को अपने अंदर उतार रही थी जब शेरून उसके पास चला आया। यहाँ करीब ही टूरिस्ट के लिए एक नया पार्क बना है, अगर आप कहती हैं तो कुछ देर के लिए वहाँ चले जाते हैं। नहीं सॉरी, मुझे बहुत थकन फ़ील हो रही है, इसलिए अब सिर्फ घर जाकर आराम करना चाहती हूँ। उसकी मध्यम सी आवाज़ में की गई माज़रत पर वो इस बात में सर हिलाकर उनको अपने पीछे आने का कहकर एग्ज़िट की तरफ बढ़ गया। इतने दिन गुजर चुके थे उसे लाहौर आए, मगर एक बार भी उस पत्थर दिल शख्स ने पलट कर खबर नहीं ली थी। तो क्या वो वक्ती परेशानी थी जो उसे मेरे बीमार पड़ने पर हुई थी? क्या वाकई वो अब तक मुझे सिर्फ बर्दाश्त कर रहा था? 1 माह का खामोश साथ भी उसके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं बना पाया। पसंदीदगी ना सही, मगर उसे मेरा आदी तो हो जाना चाहिए था अब तक। वो लाउंज में मौजूद सोफ़े पर आंखें बंद किए अपनी सोचों के भंवर में डूबी बैठी थी जब साले उसके पास चली आई। जिमल क्या हुआ, इस तरह से क्यों बैठी हो? उसकी आवाज़ पर वो चौंक कर सीधी हुई। कुछ नहीं, ऐसे ही। तुम कब आई यूनिवर्सिटी से? अभी आई हूँ, तुम्हें यूँ बैठे देखा तो यहाँ आ गई। क्या शेरून बाई की याद सता रही है जो इस तरह से मुँह लटका कर बैठी हो? वो बुझा सा मुस्कुराई। नहीं, बस दिल उदास हो रहा है। रुकैया बी की याद आ रही थी। तुम्हें पता है साले, वो मुझे बिल्कुल अम्मी की तरह ही ट्रीट करती हैं। जिमल उनके साथ वक्त याद करके मुस्कुराई। तो फिर कब जा रही हो वापस अपनी रुकैया बी और उनके पोते के पास? साले ने शरारत से कहा। तुम इतनी जल्दी मुझसे बेजार हो गई हो क्या? नहीं बहन, पर तुम्हारे चेहरे की ये उदासी देखकर तुम्हारे दिल का हाल ज़रूर जान चुकी हूँ। क्या वाकई तुम्हें अपने पेठान से मोहब्बत हो गई है जो चंद दिन भी उनके बगैर गुजार नहीं पा रही हो? उसने आंखें मटका कर जिमल के चुटकी ली डाली।
جمل اس کی شرارت پر مسکرا کر کھڑی ہوئی۔ تمہاری باتیں بھی تمہاری طرح ہی فضول ہوتی ہیں۔ اوہ، تو کیا محبت ہو جانا فضول کام ہے؟ اس کی آنکھیں مٹکا کر پوچھنے پر جمل نے اسے سیڑھیوں کی طرف دھکا دیا۔ میں کچن میں جا رہی ہوں، تم چینج کر کے آ جاؤ بدتمیز لڑکی۔ بدتمیز کے خطاب پر سالے نے مصنوعی غصے سے آنکھیں نکالی تھیں، جنہیں اپنی چڑھاتی مسکراہٹ سے وہ مزید غصہ دلاتی کچن میں غائب ہو گئی۔ جمل کو لاہور گئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ جب وہ تھی تو شرون اس سے کترایا کترایا رہتا تھا، اور اب نہیں تھی تو مسلسل اس کی کمی کو فیل کر رہا تھا۔ کمرے میں اسے دیکھنے کی عادت سی ہو گئی تھی، اور اب اس کے بغیر خالی کمرہ اسے منہ چڑھاتا تھا۔ وہ کمرے کی کھڑکی میں کھڑا مسلسل اسے سوچتا جا رہا تھا۔ جب تھک گیا تو پلٹ کر بیڈ پر آ بیٹھا۔ جب وہاں بھی چین نہ آیا تو اٹھ کر باہر نکل آیا۔ رقیہ بھی اپنے تخت پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ شرون کو دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ ان کے چہرے پر نمودار ہوئی۔ وہ بھی مسکرا کر ان کے قریب ہی آ بیٹھا۔ چند منٹ بعد انہوں نے تسبیح ختم کر کے اس پہ پھونک ماری۔ گھر بہت سونا ہو گیا ہے جمل کے بغیر۔ انہوں نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے دل کی بات کر ڈالی، اور وہ بنا بولے بغیر ہلکا سا مسکرا دیا۔ فون کیا اسے؟ نہیں۔ کیوں بچے، اتنے دن ہو گئے جمل کو گئے اور تم نے فون پر بات نہیں کی اس سے؟ رقیہ بھی حیران ہوئی۔ کر لوں گا فون بھی، وہ اپنے گھر گئی ہے، سب میں خوش اور مطمئن ہوگی۔ وہ وہاں جتنی بھی مطمئن ہو، مگر تم اس کے شوہر ہو، اس کی خیر خیریت دریافت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، اور اب تم کب اپنی ذمہ داریوں سے لاپرواہ ہونے لگے؟ رقیہ بھی کام میں بزی تھا، اس لیے وقت نہیں نکال پایا۔ کر لوں گا آج، وہ ان کے ہاتھوں پر بوسہ لے کر بولا۔ میں تو کہتی ہوں لے آؤ اسے واپس، میرا بھی دل اداس ہو گیا ہے۔ گھر میں تھی تو سارا دن باتوں میں لگائے رکھتی تھی، وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ بہت اچھی اور نیک بچی ہے، ناز رکھنا نام کو تو نہیں۔ میں تو رب کا ڈیروں ڈیر شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے اتنی اچھی لڑکی تمہاری قسمت میں لکھی۔ رقیہ بھی پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی بولی تھی۔ شرون نے دل ہی دل میں ان کی باتوں پر بھرپور اتفاق کیا اور جمل کو واپس لانے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے لگا۔ وہ پریشانی سے اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ رات بابا نے بلوا کر اس سے پوچھا تھا کہ وہ واپس کب جا رہی ہے، اور ڈرائیور کے ساتھ جائے گی یا شرون لینے آئے گا۔ ان کو تو کہہ آئی تھی کہ شرون لینے آئے گا، مگر اب سوچ سوچ کر پریشان تھی۔ جس شخص نے اتنے دن میں ایک بار اسے کال نہیں کی تھی، وہ کیوں اسے لینے آئے گا؟ بلکہ وہ تو خوش ہوگا کہ اس کی جان زبردستی کے بوجھ سے چھوٹ گئی۔ کیا میں اتنی گئی گزری ہوں کہ میرا شوہر ہو کر بھی وہ مجھ سے گریز برت رہا ہے؟ انہی سوچوں نے اس کی آنکھوں کو نم کر کے گال بھگو دیے تھے۔ دروازہ نوک ہونے پر اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ اجازت ملنے پر ملازمہ نے اندر آ کر اسے شرون کے آنے کی خبر دی تھی، جس پر وہ خواب کی سی کیفیت میں ابھی اپنی جگہ پر ساکت تھی۔ اس کا کہا سچ ہو گیا تھا، شرون اسے لینے آ گیا تھا۔ کیا اتنی جلدی بھی دل کی باتیں پوری ہوتی ہیں؟ وہ سوچتی جلدی سے آئینے کے سامنے آئی اور اپنا جائزہ لیا۔ بالوں کو ٹھیک کر کے دوپٹہ سیٹ کیا اور پیروں میں چپل اڑستی ڈرائنگ روم کی طرف بھاگی۔ شرون وہاں بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے آنے پر احتراماً اٹھ کر کھڑا ہوا۔ جمل نے سلام کے بعد اسے بیٹھنے کو کہا اور خود بھی سامنے موجود صوفے پر بیٹھ گئی۔ ذرا توقف کے بعد شرون نے اس کی طرف دیکھا۔ آپ رو رہی تھی؟ اس نے جمل کی روئی روئی آنکھوں کو دیکھ کر پوچھا۔ نہیں تو وہ گھر میں سب کیسے تھے؟ آپ نے آنے کا بتایا نہیں؟ وہ شرون کی بدلی بدلی نظروں سے کنفیوز ہو کر بولی تھی۔ گھر میں سب آپ کے بغیر اداس ہیں، شرون نے بتاتے ہوئے پشت صوفے کی بیک سے ٹکائی اور جمل کے گھبرائے گھبرائے وجود کو نظروں کے حصار میں لیا تھا۔ نظروں کی تپش سے گھبرا کر وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں چائے لاتی ہوں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں صفیہ چچا کے پاس پی چکا ہوں۔ آپ بیٹھیں، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ اس کے بھاگنے کا ارادہ جان کر شرون مسکراہٹ دباتا اس کے پاس آیا اور ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ ہی صوفے پر بٹھا لیا۔ جمل کی تو گویا جان حلق میں اٹک گئی تھی۔ کہاں تو خبر نہیں لی تھی جناب نے، اور کہاں اتنی مہربانی، نرم گرم پیار بھرا لہجہ۔ وہاں سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں جمل، آپ کے بغیر خالی کمرہ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ اس نے جمل کے ہاتھ کو سہلاتے ہوئے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی تھی۔ جمل کو اپنے دل کی دھک دھک اپنے کانوں میں گونجتی سنائی دے رہی تھی۔ اس کا یہی میٹھا سا روپ تو وہ دیکھنا چاہتی تھی۔ اب وہ اسی روپ میں سامنے بیٹھا تھا تو اس نے اپنی نظروں سمیت سر بھی جھکا رکھا تھا، جیسے رکوع میں ہو۔ شرون اس کی کنفیوژن پر محظوظ ہوتا مزید قریب ہوا تھا۔ اب مجھ سے گھبرا رہی ہیں جمل؟ نہیں تو، اس نے اٹک کر فوراً نفی میں سر ہلایا۔ اپنی پیکنگ کر لیں، میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ غش کھا کر شرون پر ہی گرتی، اس نے جمل کی حالت سمجھ کر درمیان میں فاصلہ قائم کیا تھا۔ اس کی بات پر جمل نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنا ہاتھ شرون کی مضبوط گرفت سے نکال کر بھاگنے کے انداز میں وہاں سے نکل گئی تھی۔ اس کے شرم آمیز گھبراہٹ پر شرون کے چہرے پر جاندار مسکراہٹ ابھری تھی۔ وہ اپنے کمرے کے باہر بنے چھوٹے سے برآمدے میں کھڑی دور تک سبزے سے ڈھکے پہاڑوں کو دیکھ کر محظوظ ہو رہی تھی۔ وہ اکثر شام کو سورج غروب ہونے کے منظر کو وہیں کھڑے ہو کر انجوائے کرتی تھی۔ قدرت کے ان خوبصورت نظاروں کو اتنے قریب سے دیکھ کر اسے خود پر سرشاری سی طاری ہوتی محسوس ہوتی تھی۔
सूरज आहिस्तगी से पहाड़ों के पीछे डूबता जा रहा था और वो दम साधे उसे देखती जा रही थी। जब उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, वो पलटी और पीछे खड़े शख्स को देखकर मुस्कुरा दी। जवाबन वो भी मुस्कुराता हुआ मज़ीद नज़दीक आया। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो सर झटक कर मुस्कुराई। बस ऐसे ही दीवाने मुस्कुराते हैं। शरून ने अपनी मुस्कुराहट दबाकर उसकी मुस्कुराहट पर चोट की। आप भी तो मुस्कुरा रहे हैं। वो वापस पलटी, हैरत से बोली। हाँ, मैं तो हूँ, दीवाना हो गया हूँ ना इसलिए, उसने शरारत से कहकर जिमल की लट कान के पीछे अड़सी। अच्छा, मैं ज़रा रुकैया बी को देख लूँ। रुकैया बी और चच्ची पड़ोस में गई हैं, इसलिए आपको उनकी बजाय उसकी तरफ मुतवज्जा होना चाहिए जो आपकी तवज्जो का तलबगार है। शरून ने सीने पर हाथ बांधे और जिमल की उठती गिरती पलकों से महजूज होकर बोला। जवाब में वो सर को झुका गई। क्या अभी तक खफा है मुझसे? उसने थोड़ी पकड़ कर ऊंची की और नज़रें उसके ब्लश करते गालों पर टका दी। जिमल ने नफ़ी में सर हिलाया। तो फिर ये ग्रेस क्यों? जब से वापस आई हो यूं ही कतराती फिर रही हैं, क्या समझूं? वो आंखें उचका कर बोला। जिमिल खामोशी से सर झुकाए दुपट्टा उंगली पर लपेटती रही। मैं आपको इसी वादे पर लेकर आया था कि अब आपको खुद से कोई तकलीफ़ नहीं होने दूंगा। हमारे रिश्ते की इब्तिदा जैसे भी हुई, मगर अब हमारे दरमियान कोई तकल्लुफ़ नहीं रहना चाहिए। आपका क्या ख्याल है? उसने रुक कर ताइदी नज़रों से उसे देखा जो अभी भी चुप खड़ी थी। मैं क्या कहूँ? वो उसकी बोलती नज़रों से ख़ाइफ़ होती हिचकिचा कर बोली। शरून ने उसकी हिचकिचाहट पर मुस्कुराते हुए उसके दोनों हाथ थाम लिए। जो भी दिल में हो। मेरे दिल में? जी, आपके दिल में। उसने जिमल की कमर के गिर्द बाजू फैलाकर उसे करीब किया। मैं मैं भी यही चाहती हूँ जो आप। शरून की पुरतपश निगाहें उसके चेहरे पर थीं। उसे अपने गाल दहकते हुए महसूस हो रहे थे। मैं क्या चाहता हूँ? शरून ने उसके सुर्ख गालों को छूते हुए सरगोशी की। शरून प्लीज़। वो शर्मा कर उसी के सीने में चेहरा छुपा गई। शरून ने हंसते हुए झुककर उसके बालों पर बोसा दिया। अब पहले दिन से ही मेरे लिए बोझ नहीं थी। जिन हालात में हमारी शादी हुई उसे लेकर मैं बहुत अपसेट था। मेरी वजह से आपके और मेरे किरदार पर जो कीचड़ उछाला गया, इस सब पर गिल्टी फील करते चिड़चिड़ा हो गया था और नाहक आपको कई बार अपने तंज का निशाना बनाया। अब बिना जवाब दिए चुपचाप सब सुनती रही। आपकी गैर मौजूदगी ने मुझे एहसास दिलाया कि आपकी खामोश ज़ात ने मुझे आपका आदी बना दिया है, मगर मैं गलत समझा था। आपकी खामोश ज़ात ने तो मुझे आपका असीर बना दिया है। मुझे आपसे उनसियत नहीं, मोहब्बत हो गई है जिमल। वो ठहरे हुए गमगीन लहजे में सारी घुत्तियाँ सुलझाता जिमल को बहुत प्यारा लग रहा था। क्या आप मोहब्बत के इन रास्तों पर मेरी हमकदम बनेंगी? शरून ने मोहब्बत भरी नज़रों से उसे देखा था। वो क्या बताती, वो तो पहले ही मोहब्बत के इन रास्तों पर कदम रख चुकी थी। उसने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया और शरून की फैली हथेली पर अपना हाथ रख दिया। शरून ने अपने लब उसके हाथों पर रखे और मोहब्बत से उसे अपनी कीमती मताह की तरह खुद में समेट लिया। दूर उफ़क़ पर डूबते सूरज ने मोहब्बत के इस अनोखे मिलन को देखा और शर्मा कर खुद को पहाड़ों की ओट में छुपा लिया। ख़त्म शुद। जी, तो ये था हमारा नावल। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। ये एक शॉर्ट स्टोरी थी जो मैंने सोचा कि हम अब एपिसोड वाइज़ नावल तो पढ़ ही रहे हैं, दरमियान में कोई छोटा मोटा नावल भी होना चाहिए। तो मैंने ये नावल पढ़ा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि आपको नावल कैसा लगा। आपकी राय का इंतज़ार रहेगा और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें। तो अब हम ज़रा नावल का नाम बता दूं मैं आपको क्या है। तो ये नावल का नाम है ये मिलन अनोखा सा। महविश चौधरी का ये नावल है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये नावल पसंद आया होगा। तो आप लोग अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंतज़ार रहेगा आपकी राय का। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।